बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम आबाद फाइल्स के नए वीलॉग के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे जो दुबई एयर शो के दौरान तेजस जो इंडिया का एयरक्राफ्ट है वो उसका जो क्रैश हुआ, उसके नतीजे में क्या सिर्फ तेजस का जो उनका डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो दुनिया की नज़रों में उसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी वैल्यू जो है वो डाउन चलेगी, या इससे इंडिया के भी ओवरऑल उसकी जो इक्विपमेंट्स हैं या ओवरऑल उसकी जो एक दुनिया के अंदर एक रिप्यूट है उस हवाले से भी कोई इम्पैक्ट आया। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वैल्यूएबल कमेंट्स जो है अपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। फैसल जो हुआ दुबई एयर शो, उसमें त्यारे हादसे के बाद हादसे का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पे आयद किया, फिर अमेरिका और चीन पर भी इल्ज़ाम लगा दिया। तो ये क्या आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, तेजाज हादसे में पायलट जो थे, इंडियन पायलट विंग कमांडर नुमांस सियाल, वो ज़ाहिर है हलाक हुए। उनकी एहलिया जो है वो भी इंडियन फ़िज़ाइया का हिस्सा हैं। तो ज़ाहिर है हमें तो जो है वो विंग कमांडर नुमांस सियाल की जो फैमिली है उसके साथ दिली हमदर्दी है, और एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो हुआ, यकीनन अफसोसनाक वाक़या हुआ, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये हादसा जो है वो एक इवेंट के दौरान हुआ है। इसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो कोई ये ऐसी चीज़ नहीं थी, लेकिन इंडियन जारियत जो है वो जब भी हो या रियासती दहशतगर्दी हो, उसमें हमारे शोधा जो हैं उनको जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी, ओवरऑल उनके ट्रेडिशनल मीडिया के ऊपर भी जो है वो हमेशा अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा उनका मजाक उड़ाया जाता है, जिससे ज़ाहिर है पूरी पाकिस्तानी कौम का दिल जो है वो बड़ा दुखता है। और बहरहाल पाकिस्तानी कौम की आला ज़रफ़ी है कि बेशतर लोगों ने इस पर अफसोस का इजहार किया। दुश्मन की भी जो फ़ौजी हलाकतें हैं उनके ऊपर कभी जो है वो पाकिस्तानी कौम ने इसका मजाक नहीं उड़ाया। हाँ, ये ज़रूर है कि तेजाज जो कंपनी है, जो मतलब जो ज़ाहिर है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उसकी कारकर्दगी बहरहाल खुल के सामने आ गई है, और इंडिया जो दावे करता है वो भी सारे खुल के सामने आ गए हैं। तेजाज की जो कारकर्दगी है वो भी खुल के सामने आ गई है। कभी उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया उनके मीडिया ने, कभी उन्होंने अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाया इंजन्स के हवाले से, कभी उन्होंने चीन पे इल्ज़ाम धर दिया, हालांकि किसी मुल्क का इसमें कोई किसी का भी कोई लेना देना नहीं है उसूली तौर पर। तो असल वजूहात जो है ना, उसके बजाय वो भांत भांत की बोलियां बोल रहे हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, और अपनी बदनामी वो खुद है, अपनी बदनामी की वजह भी वो खुद हैं। अच्छा, एयर शो के दौरान जो तेजाज जो जहाज़ है, अब मैं थोड़ा सा अगर इसको टेक्निकली अगर एलेबोरेट कर दूं तो आखिरी जो उसका आप कह लें कि जो मैनूवर था, उसमें जब उसने जो है वो आप कहें कि एक लूप लेके उसने टर्न लेने की कोशिश की है, तो जैसे ही वो इन्वर्ट हुआ है ना, उसके बाद 45 से 50, ये बेसिकली जो माहिरीन हैं, क्योंकि हम माहिर नहीं हैं, जो माहिरीन हैं एविएशन की, वो ये कहते हैं कि 45 से 50 डिग्री एंगल पे जो है उसकी जो नोज़ है जहाज़ की, उसको उफ़क़ के जो है वो डाइव करना चाहिए था ऊपर की तरफ। ठीक है, तो उसने डाइव किया नीचे की तरफ, या इवन वो कहते हैं कि होराइजन जो है उसके अगर बराबर भी हो नोज़, तो जहाज़ जो है वो लिफ्ट कर सकता है ऊपर की तरफ। तो ये जो है वो नीचे नहीं जाना चाहिए जहाज़ की नोज़ को, बल्कि ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो कुछ एविएटर जो हैं वो ये कहते हैं कि नोज़ उफ़क़ के बराबर भी हो तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। तो अगर हम फिर नेगेटिव जी ख़ास तौर पे जो मैनूवर्स होते हैं, उसमें एक फॉरवर्ड प्रेशर देना होता है पायलट ने जहाज़ का, और इंडियन तेजाज जो हैं उसकी नोज़ जो है वो क्योंकि उफ़क़ के बिल्कुल नीचे थी, और फिर जाहिर है जब तेज़ी से आप जो है वो बुलंदी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर जो है वो आप जहाज़ तो नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो आप उसको जो है वो कोशिश करते हैं कि उसको पुल अप करें। बिल्कुल सही है। लेकिन उस सारी सूरत हाल के अंदर जो है ना, अब 3-4 वजूहात हो सकती हैं। पहला तो जो है वो जाहिर है जो इनिशियली यही कह दिया जाता है कि जी पायलट की गलती थी। अब पायलट जो है वो ऐसा नहीं है कि पायलट जो है उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई या हर पायलट प्रोफेशनल होता, तो शायद ये भी हो सकता है कि पायलट को आराम ना मिला हो, वो बुनियादी तौर पे एरियल डिस्प्ले के लिए मुकम्मल तौर पे ज़हनी तौर पे तैयार ना हो, या उड़ने के लिए मुकम्मल तौर पे फिट ना हो, या कोई परिंदा जो है वो सामने आ गया हो, और पायलट जो है वो चंद सेकंड्स के लिए डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, और वो चंद सेकंड्स ही बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो
پائلٹ کی طرف سے اس دوران کوئی انپٹ نہ گئی ہو جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ حادثہ پیش آیا. پھر ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ہواباز نے ہدایات دیں اگر مطلب کاکپٹ سے, تو طیارے کا جو فلائی بائی وائر سسٹم ہے, کیونکہ دیکھیں بنیادی طور پہ تیجاز کے اندر بہت سارے ایویونکس کے مسائل ہیں, اس کے ایئر فریم کے مسائل ہیں, انجن تو جو ہے وہ F404 جو جنرل الیکٹرک کا انجن ہے وہ تو بہترین انجن ہے, امریکہ خود وہ انجن استعمال کر رہا ہے. تو ظاہر ہے اگر فلائی بائی وائر سسٹم جو ہے بشمول اس کا ایلیویٹر جو ہے اگر وہ رسپونڈ نہیں کرتا تو اس صورت میں بھی جہاز جو ہے وہ نیچے جائے گا. اچھا, کچھ جگہوں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو انجن فلیم آؤٹ کی بات بھی کر رہے ہیں لوگ, اور ظاہر ہے انڈیا سے تو بھانت بھانت کی بولیاں آ رہی ہیں, ایسی صورتحال میں انجن یا تو ہالٹ کر جاتا, رک جاتا, اور ایندھن اس کو نہیں پہنچ پاتا, اور یا کوئی اگر پرندہ جو ہے وہ ٹکرا جائے تو اس صورتحال میں یہ ہوتا ہے کہ طیارے کے جو آلات ہیں وہ میل فنکشن کرتے ہیں. ابھی یہ بات جو ہے خاص طور پہ جب ہم نیگیٹو جی مینوور کی بات کرتے ہیں تو اس دوران جو یقیناً پائلٹ کے اوپر جو ہے نا وہ بہت زیادہ جی فورسز جو ہے نا وہ ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خون سر کی طرف جو ہے نا وہ اس کی موومنٹ ہوتی ہے بہت زیادہ پریشر آتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پائلٹ تھوڑی دیر کے لیے مدہوش ہو جاتا ہے, یا عموماً جو ہے وہ غوطہ لگاتے وقت یا رولز کے ٹائم پہ, یا آپ جو الٹی انورٹ فلائٹ جو ہے وہ لیتے ہیں, مینوور کرتے ہیں, تو پازیٹیو جی مینوور یا مطلب آپ اوپر جاتے ہوئے خاص طور پہ جب خون نیچے کی طرف جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے, تو یہ سارا جو ہے نا بیسیکلی ایک پنچ ہوتا ہے پائلٹ کے اوپر, اور اس پنچ کے دوران عموماً فینٹ کر جاتے ہیں پائلٹ چند سیکنڈ کے لیے. تو یہ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن ان کا الزام جو ہے وہ براہ راست بغیر کسی ثبوت کے, جبکہ بورڈ آف انکوائری جو ہے وہ انڈین جو فضائیہ ہے اس نے ابھی تک جو ہے وہ, اور کبھی بھی یہ بھی ایک پرابلم ہے, اور یہ بہت سارے انڈین ایکسپرٹس بھی کہتے ہیں کہ آج تک جتنے بھی حادثات ہوئے ہیں ان کی ریئل ٹائم وجوہات جو ہیں وہ سامنے نہیں آئی, تاکہ جو ہے وہ ان کو ریکٹیفائی کیا جا سکے کسی بھی حوالے سے. تو پرابلم ہے فلا ہے انڈین فضائیہ پائلٹ کی ٹریننگ میں فلا ہے یا مشین میں کوئی فلا ہے, یہ کچھ ہے. تو اچھا عمران صاحب, ایک چیز جو ہے نا, ایک سوال جو بڑا گرج برس رہا ہے, وہ سوال یہ ہے کہ یہ ایک تو حادثہ ہوا ہے, تو اس کے باوجود ایک تو انڈین فضائیہ اور پھر جو ان کا ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ ہے وہ پہلے ہی بہت سخت تنقید کا سامنا ان کو ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے, اور ان کے ظاہر ہے ٹیکنیکل فالٹس اور بہت ساری چیزیں, اس حادثے کے بعد بھی انڈین فضائیہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, کوئی ہمدردی نہیں سمیٹی انہوں نے. یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جو تیجس کی عالمی سطح کے اوپر آپ سمجھیں کہ جو بدنامی ہو رہی ہے, ایک تو یہ کہ 1983 میں ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے انہوں نے, لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ 3 دہائیوں یا 30 سال کے بعد ایک تیجا جو ہے وہ ایک ایسی فارم میں آیا سامنے جس کو انہوں نے یہ سمجھا کہ اس کو ہم دبئی جیسے ریپیوٹیڈ ایئر شو کے اندر لے کر جا سکتے ہیں اور اس کی مینوورز ہم دکھا سکتے ہیں. عموماً کسی ایئر شو میں کسی جہاز کو لے کے جانے کا مطلب یہ کہ آپ بیسٹ آف دا بیسٹ فائٹر آپ لے کے جا رہے ہیں, اور بیسٹ آف دا بیسٹ پائلٹس لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا 42 ایئرز کے بعد بھی اس کے وہ بات آپ کر رہے ہیں کہ جی وزن ہے, انجن ہے, ایویونکس ہے, اس کے فلائی بائی وائر سمیت بے شمار تکنیکی مسائل کا سامنا ہے, اور دنیا میں کسی بھی ہلکے فائٹر پروگرام کی اگر اتنے لمبے دورانی اور بار بار ری ڈیزائن ہو تو اس کی ساکھ تباہ ہو جائے. مطلب ایک ایسا ملک جس کے پاس انلمیٹیڈ ریسورسز ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ 30 سال کے اندر 40 سال کے اندر ایک جہاز پراپرلی نہیں بنا سکا, حالانکہ پوری دنیا اس کو سپورٹ. حالانکہ انیشلی جو ڈیزائن ڈرائنگز ہوتی ہیں اس کے اوپر کافی وقت لگایا جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں انڈین میڈیا تو کچھ وہاں کے میڈیا چینلز وہ ایسے ہیں کہ جو دن میں 6 دفعہ تیجس کی ویڈیوز دکھاتے ہیں, تیجس نے یہ کر دیا, تیجس نے وہ کر دیا, تیجس نے اور اتنا اوپر لے گئے ہیں دنیا کے سامنے ایسے کیے کہ جیسے شاید F-35 سے بھی ٹاپ کا نہیں, ویسے وہ کہتے یہی ہیں کہ J-35 سے بھی ٹاپ کا, F-35 سے بھی, S-57 سے بھی آگے. لیکن جو بڑی ہم ایکسپورٹ کریں گے آرمینیا کو دیں گے, ادھر ادھر کریں گے, لیکن فارغ ہو گیا. ہاں, لیکن اس میں جو بنیادی بات دیکھیں اب جو سامنے آ رہی ہے کہ یہ اسٹیٹکلی ڈسپلے میں لیک ہو گیا,
تو اس کے بعد تو اس کو انہیں کسی بھی طرح نہ اڑانا ہی نہیں چاہیے، ایریل ڈسپلے میں نہیں لے کے جانا چاہیے، صحیح بات چاہیے، اس کے مینورز نہیں دکھانے چاہیے ہاں جی ہاں جی. انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید لیکیج ویکیج کو عام مسئلہ بارو پلمبر نہیں، وہ کہہ رہے تھے پانی کی لیکیج ہے، مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ ایئر کنڈیشن لیک ہو گیا جہاز کا، یہ ہائیڈرولک لیکس نہیں ہے، کھڑا کھڑا ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں اسی جہاز، بس وہ یہی کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے باقی جو کرو ہے، گراؤنڈ کرو ہے، وہ ٹھنڈی ہوا لے رہا ہو. ہاں بہرحال وہ ایک جھوٹ بولنا چاہتے ہیں، وہ ان کا ہے. اچھا، اہم پرزوں کی بڑی حد تک جو ہے نا وہ غیر ملکی، یعنی جو اسرائیلی آلات پہ بھی انحصار کرتے ہیں، خود وہاں کے لوکل وینڈرز جو ہیں وہ بھی اس طرح کے اکوپمنٹس نہیں بنا رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا انڈیجنس ہے، لیکن انجن جو ہے وہ امریکہ کا ہے، ایویونکس جو ہے وہ ریڈار بھی وہاں کے ہیں، باقی چیزیں بھی بتاتا ہوں میں ابھی، اور بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. اس میں اور بھی جو ایس 400 جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں چائنا کا تانا دیتے ہیں، ہر چیز تو ان کی باہر کی ہے. ہاں ساری چیزیں 70% وہ رشین ہیں، 30% امریکن ہے، نہیں اس میں اٹیلینز ہیں، اس میں فرینچ ہیں، اس میں بہت ساری. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوور ہائپ تھا یہ بہت زیادہ، جس کی وجہ سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن زیادہ تھی، لیکن وہ دھڑم سے نیچے گر گئی. ہم پائلٹ کی کریڈینشیل پہ نہیں شک کرتے، اتنا مطلب ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس کو ٹیکنیکلی اتنے ویک طیارے کو اڑانے کے لیے بھی بڑا حوصلہ چاہیے. وہ حوصلہ نمائش سیال میں تھا، یہ تو کریڈٹ خیر دینا چاہیے، اس کا کریڈٹ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. تو آپ بتائیں، اب آرمینیا نے بھی انڈیا سے طیارے خریداری کے لیے مذاکرات ختم کر دیں، ان کا نہیں لانا جی. اور اسرائیل کے جو ان کا ایک بڑا ریپیوٹیڈ اخبار ہے جیروسلم پوسٹ، اس نے بھی کوئی آرٹیکل لکھا ہے، کوئی انڈیا کو لان تان کی، اور کافی لتاڑا ہے جی. یہ عمران صاحب، آرمینیا نے 17 اور 18 نومبر 2025 کو جو اسٹیٹک ڈسپلے پہ جو موجود تیجاز کے ہائیڈرولک لیک تھا، اور اس کے بعد 21 نومبر 2025 کو جو دبئی دفاعی نمائش جو تھی، ایئر شو جو تھا، اس میں آخری روز تیجاز کریش جو ہوا، اس کے بعد انڈیا کے ساتھ جو طیاروں کے حصول کے لیے جو مذاکرات چل رہے تھے، ان کو بظاہر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ معطل کر دیا، لیکن بہرحال یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ اب شاید اس کو وہ منسوخ کرنے جا رہے ہیں. تو آرمینیا دراصل جو ہے نا وہ اس مخمصے کا شکار ہے کہ ایک جہاز اڑنے سے قاصر ہے، اگر اس کو خریدنے کا خطرہ مول لے لیا تو ہمارا کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. ایکچولی یہ ڈیل تھی $1.2 ارب کی، اس کے عوض 12 تیجاز جو جہاز ہیں وہ خریدنے جا رہے تھے، اور یہ پہلا بڑا ایک برآمدی آرڈر جو ہے آپ کہہ لیں کہ انڈیا کو ملنے جا رہا تھا، جو کہ اب جو ہے وہ سہانا خواب ہی ہے، ندارت. ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑا دھچکا ہے. دوسرا دھچکا اس وقت لگا ہے جب اسرائیل جو ان کا بہت اسٹریٹجک پارٹنر ہے انڈیا کا، اور حالیہ جنگ میں جیسے انڈینز کہتے ہیں نا کہ ہمارا مقابلہ پاکستان سے نہیں چین سے تھا، تو ہمارا مقابلہ جو ہے وہ روس سے بھی تھا، اسرائیل سے بھی تھا، اور فرانس سے اور باقی ممالک سے بھی تھا، کیونکہ اسرائیل کے ہیرا و پیرون ڈرونز اور باقی چیزیں کافی ساری جو ہیں وہ اسرائیل ان کو فراہم کر رہا ہے. تو سرکاری سطح پہ بھی ہماری اطلاع کے مطابق جو ہے وہ اسرائیل نے انڈیا کو شٹ اپ کال دی ہے. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. پھر تیجاز طیارے کی جو تباہی ہے اور آرمینیا سے جو مذاکرات معطل ہوئے ہیں، اس کے بعد 28 نومبر 2025 کو جو آپ نے ذکر کیا نا اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کا، اس نے جو ہے وہ سٹوری کی ہے جس میں اس نے انڈیا کو پھر لتاڑا ہے، اور اس نے بیسیکلی جو مختلف تیجاز کا جو مستقبل ہے نا اس کے حوالے سے شدید خدشات اور خطرات کا اظہار کیا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تیجاز کے جو مسائل ہیں، حادثات ہیں، تنازعات ہیں، بلندی کو چھوتی ہوئی جو غیر یقینی کی کیفیت ہے اور عدم اعتماد کی کیفیت ہے اس پروجیکٹ کے اوپر، پورے پروجیکٹ کے اوپر، وہ نہ صرف انڈین حکومت بلکہ ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ جو حال ہے وہ آپ سمجھیں کہ بیچ چوراہے اس کی بےزتی ہوئی ہے بڑی شدید قسم کی. پہلے سے ایک مطلب فضائیہ ان کی انڈین فضائیہ شدید بحران کا شکار ہے. انڈین فضائیہ جو ہے وہ اب تیجاز سے بالکل مطمئن نہیں ہے. ان کے کئی جو ہے اسٹاف آفیسر اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، ان کے خود ایئر چیف نے کئی پریس کانفرنسیں کی ہیں، اور قریباً 180 سے زیادہ یونٹس جو ہیں انہوں نے اب ریسنٹلی بھی بہت سارے آرڈرز دیے تھے، 87 اور پتنی 93 91 کے قریب. تو 180 سے زیادہ یونٹس یا 10 اسکواڈرن جو ہے نا وہ بیڑے میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں. اس وقت 2 اسکواڈرن ہیں جس کے اندر ایک جو ہے اس کا فائنل آپریشن کلیئرنس ہو چکی ہے، ایک کی انیشیل آپریشن کلیئرنس ہوئی ہے، فائنل نہیں ہوئی. ٹوٹل تو وہ اسٹرینتھ ان کی ویسے ہی وہ رو رہے ہیں کہ جی 42 کے 40 جی 29 سے نیچے آ چکی ہے. اچھا، اب جو زیادہ تر اس میں طیارے ہیں نا وہ MK-1A یعنی طیارے جو ہیں وہ ورژنز ہوں گے، یعنی ابھی کوئی پتہ نہیں ہے.
تو اسرائیل شدت سے یہ سمجھ رہا ہے کہ اسرائیل کو تیجاز سب کا پرابلم نہیں ہے، اسرائیل کو اصل پرابلم یہ ہے کہ جتنی بھی ٹیکنالوجی اس میں استعمال ہو رہی ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں انڈینز بار بار کہ وہ مکمل طور پہ مقامی سطح پہ وہ جو کیا ہے وہ امر نربھر بھارت ایسا کچھ ہے، ہاں جی، وہ انڈیجنائزیشن جو ہے، انڈیجنائزیشن کی پالیسی. اب ایکٹیو الیکٹرانکلی سکینڈ ارے ریڈار ٹیکنالوجی جو ہے، پھر الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز جو ہیں وہ اسرائیلی ایروسپیس انڈسٹریز جو ہیں اس کے بنائے ہوئے ہیں، اس کا ذیلی ادارہ ایلٹا وہ بناتا ہے، اس کو تیار کرتا ہے. انڈین جیگوارز جو ہیں ان میں بھی اسرائیلی ایلٹا جو ہے وہ EL-M2032 پلس جو ہے وہ ڈاپلر ریڈارز جو میری ٹائم رول کے اندر جیگوارز ان کے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ EL-2052M جو ہے نا وہ دیگر ریڈار جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور ایک ہی وقت میں، یعنی کہ بیسیکلی یہ کئی اہداف کو تلاش کر رہے ہیں. اچھا، رافیل میں جو ریڈیو آلات ہیں وہ بھی سارے اسرائیلی ساخت کے ہیں. اچھا، پہلا دھچکا تو ان کو اس وقت لگا جب یہ مئی کا مختصر جنگ ہوئی پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اور مارکہ حق میں آغاز پہ ہی جب رفال گرے، میراجز گرے، تو اس ساری صورتحال میں اسرائیل کو پہلا جھٹکا تو اس وقت لگا کہ ان کے سارے ایویونکس دڑام سے چلے گئے، کوئی میزائل اپروچ وارننگ سسٹم کام نہیں کیا، جہاز نہیں گرتا بلکہ پوری ٹیکنالوجی، جی پوری ٹیکنالوجی گرتی ہے نا. تو جیگوار، میراجز اور دیگر جو طیارے ہیں اس کے اندر نصب جو لائٹننگ 2 اور لائٹننگ 4 یہ لیزر آپ کہہ لیں کہ لیزر ڈیزگنیٹرز جو ہیں، اور اسی طرح ٹارگیٹڈ پاڈز جو ہیں وہ بھی اسرائیل کی بنائی ہوئی ہیں. اچھا، اس سے قبل جو ہے ہیراپ جو ڈرونز تھے وہ بھی اسرائیلی ساختہ تھے، جن کو پاکستان نے بڑی کامیابی سے سافٹ اور ہارڈ کل سے گرایا. ٹھیک ہے. اچھا، رافیل کے اندر جو ہے وہ ایلبٹ کمپنی ہے ان کی، ٹھیک ہے، ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے، جیمرز، ریڈار وارننگ ریسیورز، اس کے سمیت جو الیکٹرانک وارفیئر کا سسٹم ہے اوور آل، یہ سارے کا سارا اسرائیلی میڈ ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ بغیر مزاحمت کے رفال طیارے گرے، جو ہے وہ جو تیجاز ہیں وہ گزشتہ نہ تو 2019 ہم پہلے یہ بتا چکے ہیں، نہ تو 2019 کے کسی آپریشن کے اندر وہ سامنے آئے، نہ اس محدود جنگ میں سامنے آئے، اور آج تک کسی آپریشن کے اندر بھی تیجاز کو استعمال نہیں کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور ابھی جو ان کو سب سے بڑی سبکی جو ہے، ایک واحد ان کی مذاکرات چل رہے تھے آرمینیا کے ساتھ، وہ بھی فارغ ہو. ٹھیک ہے. اب اسرائیل کو سب سے بڑا ایک دیکھیں نا، اس کا ایک اور امپیکٹ یہ ہے کہ آرمینیا کے ساتھ جب آپ کے اس نے کہا بھائی جان چھوڑو، جی، اس کا مطلب ہے کہ جو اور ملک کوئی سوچ رہے ہوں گے، کنسیڈر کر رہے ہوں گے کہ یار ہم انڈیا سے لے لیں، یہ کر لیں، نہیں ابھی وہ توبہ کر رہے ہیں کہ بھائی نہیں، میں کہہ رہا ہوں دنیا کے اندر وہ ممالک جو ان کے الائز ہیں وہ بھی اگر سوچ رہے ہوں گے کہ انڈیا سے لے لیں، وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. نہیں، وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ تیجا نہیں گرا، انڈیا منہ کے بل گر گیا. آپ بالکل آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.